जिंदगी कभी कभी इम्तिहान लेती है, ये तानिया कहा करती थी। और मैं जवाब देती, जिंदगी कभी कभी नहीं बल्कि हर कदम पर इम्तिहान लेती है। अकल और हौसले के साथ इस इम्तिहान में कामयाब हुआ जाता है। वो कहती, इस कामयाबी का फॉर्मूला तो बताओ। मैं कहती ये कि किसी पर एतमाद ना करो अपनी साथ के सिवा, क्योंकि कश्ती अपने जोरे बाजू से ही पार लगा करती है। उस नादान ने मेरी बात को संजीदगी से ना लिया। बिला आखिर एक दिन उसकी मोहब्बत की नाव बीच भंवर में डूब गई। मैं समझ रही थी कि मैं मुनाफे में रही और वो घाटे में, लेकिन ये मेरी भूल थी। वो हार कर भी जीत गई और मैं जीत कर भी हार गई। ये मोहब्बत की अजब बाजी थी। मैं अकल से खेली थी, लेकिन अकल बरतर होने के बावजूद जुनून के हाथों शिकस्त खा जाएगी, ये तो मैंने सोचा भी ना था। तानिया मेरी एक ही बहन थी। हम यकजान दो कालिब थे। हम जुड़वा और हम शक्ल थी। हमारी पहचान को वालिदा अलग अलग रंगों के कपड़े पहनाती थी। सिर्फ एक फर्क था कि तानिया की पुश्त पर एक बड़ा सारा तिल था। इसके सिवा हम दोनों में कोई फर्क ना था। जब हम बड़ी हो गईं तो साथ स्कूल जाने लगी। लड़कियां और उस्तानियां अक्सर धोखा खा जाती, क्योंकि एक सा यूनिफॉर्म पहनने की वजह से उनको पहचानने में दिक्कत होती। कभी मैं अपनी कलाई में पड़ी चूड़ी दिखा देती कि मैं सानिया हूँ और वो तानिया है। क्लास टीचर ने इस मसले से निपटने के लिए तानिया को बी सेक्शन में कर दिया। कॉलेज में दाखिला लिया, वहां भी यही मसला था। शक्ल सूरत के अलावा बातचीत, रंग ढंग, सभी कुछ तो हम जुड़वा बहनों का एक जैसा था। एक रोज मैं कॉलेज में ना गई, तानिया को अकेले जाना पड़ा। उसको रजिस्टर की जरूरत थी। छुट्टी के बाद कॉलेज के करीब एक स्टेशनरी शॉप पर रजिस्टर खरीदने गई तो वहां एक नौजवान से मतभेड़ हो गई। उसका नाम जिया था। जाने कैसे मेरी बहन की उसके साथ सलाम दुआ बढ़ी, फिर दोस्ती हो गई। तानिया ने मुझसे ये राज छुपा कर रखा। जिया खूबसूरत, मालदार था। तानिया उसके चक्कर में आ गई। किसी न किसी बहाने घर से तन्हा जाने लगी और जिया से करीबी पार्क में मिलने लगी। बहाने रोज नहीं चलते। तभी अम्मी ने नोट कर लिया। मैंने भी पूछगछ की कि हमारी सहेलियां तो मुश्तरका हैं, तुम किससे मिलने निकलती हो? कहने लगी, हमारे सेक्शन अलग हैं। जो मेरे सेक्शन में पढ़ती हैं, क्या वो मेरी दोस्त नहीं हो सकती? और तुम्हारी वो कैसी सहेलियां हो गई? क्लास वर्क और होमवर्क के सिलसिले में कभी ना कभी उनके घर तो जाना ही पड़ता है ना। राबिया और जकिया के घर तो हमारे ही मोहल्ले में है, तुम भी साथ में हो लिया करो ना। मुझे तुम्हारे सेक्शन की लड़कियों के घर जाने का कोई शौक नहीं है तानिया, लेकिन जान लो ये तुम्हारा रोज रोज का आना जाना रंग लाएगा। अब्बू को पता चला तो कॉलेज से हटा लेंगे। मेरे डराने से तानिया सहम गई। बोली, सानिया तुम्हारी कसम, बहुत अच्छा लड़का है। एक बार मिलोगी तो मेरी पसंद की दाद दोगी। तुम मिलो तो सही। मैं नहीं मिलूंगी मोहतरमा, और तुम भी बाज आ जाओ वरना खता खाओगी। मुझे उससे मोहब्बत है सानिया, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। कैसे मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हारी, जब मुझे कुछ किस्से का सर पैर ही मालूम नहीं है। और तो सब ठीक है उसमें, मगर उसने कभी शादी का तस्करा नहीं किया। फिर तो उल्लू बना रहा है वो मेरी भोली बहन को। मैंने कहा, बाज आ जाओ वरना अम्मा से शिकायत कर दूंगी। शादी के चक्कर में कुछ और ही गंवाना बैठो। सानिया, अगर मैं उससे ना मिलूं तो वो मुझे कस्में देता है, पर मुझे भी चैन नहीं है ना उसके बिना। प्लीज सानिया मेरी मदद करो। अच्छा, फिर एक शर्त पर, तुम उसको साफ साफ कह दो कि सीधे सभाओ अपने माँ बाप को हमारे घर रिश्ते के लिए भिजवाए। मैं अम्मा से तुम्हारी सिफारिश करूंगी। कैसे रिश्ते का खुद से कहूँ, जुर्रत ही नहीं होती, बात लबों तक आकर रह जाती है। तुम मिल लो ना सानिया प्लीज। कल पार्क में 4 बजे तुम शाम को चली जाना। उसको बेशक तुम ना पहचानो, वो तुम्हें पहचान लेगा। हमारी एक जैसी शक्लें ही तो हैं। चलो ठीक है। मुझे भी इश्तियाक हुआ कि देखूं तो सही मेरी बहन का सूरमा है कैसा। अकेले अकेले क्या गुल खिला रही है ये। पार्क हमारे घर के सामने ही था। अगले रोज ठीक 4 बजे जो ही पार्क में दाखिल हुई, एक सरापा मुंतजिर खूबसूरत नौजवान मुस्कुराता हुआ मेरी जानिब आया। समझ गई कि मौसूफ यही है। इससे कबल मैं कुछ कहती, कहने लगा, शुक्र है आज वक्त पर आ गई हो, वरना तो इंतजार करवाती हो। तभी मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना तानिया ही बनकर मिलूं। इसके दिलो दिमाग में क्या है मेरी बहन के लिए जरा जांच परख तो कर लूं। जब वो मुझे तानिया समझा तो मैं भी तानिया बनकर ही मिली। जिया तो बहुत बातूनी निकला। पहली ही मुलाकात में जान लिया कि इस पर मेरी बहना के हुस्न का जादू चल चुका है। वही बुज़दिल और डरपोक है, वरना जिया से शादी करना तो उसके लिए कोई मसला नहीं है।
آج میری اس کے ساتھ پہلی ملاقات تھی، لہٰذا گھر میں مہمانوں کا بہانہ بنا کر میں جلدی واپس آ گئی۔ تانیہ میری منتظر تھی۔ میں نے کہا تم نے صحیح کہا تھا، دولت مند بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، ایسا رشتہ ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے۔ آج تو اس سے مختصر بات کی ہے، جان پرکھ رہی تھی، 2-4 ملاقاتوں میں شیشے میں اتار لوں گی اسے، سر کے بل آئے گا وہ تمہارا رشتہ لینے، اپنے والدین کو بھی لائے گا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، 2-4 بار مجھے اور ملنے دو اس سے۔ میں اپنی بہن سے زیادہ شوق اور دلیر تھی، ضیا بھی پرکشش تھا، اس میں ہر وہ خوبی موجود تھی جس کی آرزو کوئی لڑکی کرتی ہے۔ وہ مہذب تھا، اچھے گھرانے سے تھا، گاڑی بھی اس کی شاندار تھی۔ اگلے روز اس کی گاڑی میں بیٹھی تو لطف آ گیا، یوں لگا جیسے کسی اور دنیا کی سیر کر رہی ہوں۔ خدشہ تھا کہ یہ واقعی میری بہن کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ عہد کر لیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں نے بھی اسے نہ تڑپا دیا تو ثانیہ نام نہ ہوگا میرا۔ تانیہ صرف پارک میں 2-4 گھڑیاں مل کر جاتی تھی اور میں اس کی گاڑی میں کچھ اور آگے کو جانے لگی۔ تانیہ بن کر ملتی تھی، مگر تانیہ سے اس کی سابقہ ملاقاتوں میں کیا باتیں ان کی آپس میں ہوتی رہی تھیں، ان کی تفصیل مجھے معلوم نہیں تھی۔ جب وہ گزری ہوئی کسی بات کا ذکر کرتا میں چپ ساتھ لیتی۔ 1-2 ملاقاتیں تو میں نے تانیہ بن کر نبھا دی، مگر اب وہ کچھ تذبذب کا شکار تھا۔ کہتا تم کچھ بدلی بدلی سی لگنے لگتی ہو، بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو جاتی ہو، کیا تمہیں میری کوئی بات بری لگ جاتی ہے؟ نہیں ضیا، سوچتی ہوں اگر قسمت نے ہمیں جدا کر دیا تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، میں تو جان دے دوں گا، جب تم کہو اپنے والدین کے ساتھ تمہارا ہاتھ مانگنے آ جاؤں، تمہارے والدین جو بھی شرائط رکھیں گے ہم منظور کر لیں گے۔ میں نے خوشخبری تانیہ کو سنائی، وہ کھل اٹھی، کہنے لگی ہم کامیاب ہو گئی۔ اب تم بھی ذرا نڈر بنو تانیہ، میں روز روز تو یہ ڈرامہ نہیں کھیل سکتی نا۔ اس نے اقرار کر لیا ہے شادی کے لیے، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ بات کروں امی سے؟ وہ ڈرپوک بولی، ابھی نہیں ثانیہ، پیپرز ہو جائیں، ایسا نہ ہو امی ابو کوئی اڑچن ڈال دیں اور میں پرچے بھی نہ دے سکوں۔ میں نے کہا جیسی تمہاری مرضی، مگر تمہارا روز روز اس طرح باہر جانا امی ابو کو شک میں ڈال دے گا۔ تو ایسا کرو، ایک دن میں اس سے ملنے جاؤں تو دوسرے دن تم چلی جانا، تاکہ امی ابو کو بھی کچھ شک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری خاطر یہ قربانی بھی دوں گی، مگر زیادہ دن ایسا نہیں کر سکوں گی۔ اب کبھی میں اور کبھی تانیہ جاتی، اپنی بہن کی محبت میں اس راز کو اب تک ایک امانت کی طرح نبھا رہی تھی۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد میں نے صاف تانیہ سے کہہ دیا، اگر اس کی قسمت میں میرا بہنوئی ہونا لکھا ہے تو یہ بات اخلاقاً درست نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ تم بن کر ملتی رہوں۔ یہ ڈرامہ اب ختم کرنا پڑے گا، آج کے بعد میں اس سے ملنے نہ جاؤں گی۔ وہ بولی ٹھیک ہے، تم صحیح کہتی ہو، ہمیں بھی اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے، شادی کے بعد وہ کیا سوچے گا۔ اب تانیہ ہی ضیا سے ملنے جاتی، پر عجیب بات یہ ہوئی کہ جب وہ جاتی میرا کسی کام میں دل نہ لگتا، بے چینی سی محسوس ہوتی، جی چاہتا کہ اس کی جگہ میں ہی جاتی۔ چونکہ ہم اس کی کہی ہر بات ایک دوسرے کو بتایا کرتی تھی، وہ کہہ رہا تھا کب تک انتظار کرواؤ گی، میں نے امی سے بات کر لی ہے اور انہوں نے ابو سے، اب وہ لوگ تم کو دیکھنے تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ تانیہ نے مجھے یہ بتایا تو اس کی ہنسی کا ساتھ دینے کی بجائے میں پھیکی پھیکی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگی، جیسے کہ اس بات سے میرے دل پر زخم پڑ گیا ہو۔ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں تو اپنی بہن کی ہمراز بنی تھی، اس کا مسئلہ حل کرنے چلی تھی، ضیا سے اس لیے ملی تھی کہ اس کو اپنی بہن سے شادی کے لیے راضی کر سکوں، کیونکہ وہ کم ہمت تھی، اپنی بات خود نہ کر سکتی تھی۔ اب جبکہ اس ڈرامے میں میرا کردار باقی نہ رہا تو دل ڈوبا جاتا تھا، لگتا تھا کہ میں خود ضیا سے محبت کرنے لگی ہوں، اب اس کے بغیر ایک پل نہ رہ سکوں گی۔ میری معصوم بہن میرے دلی جذبات سے بے خبر اب بھی اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کہہ جاتی تھی اور میں اس سے اپنا آپ چھپا رہی تھی۔ انہی دنوں ہمارے گھر ایک اچھا رشتہ آ گیا، انہوں نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو امی سے کہا کہ دونوں میں سے جو بھی دے دیں ہمیں قبول ہے، ایک جیسی ہی تو ہیں دونوں، ان میں تو رتی بھر بھی فرق نہیں ہے۔ اگلے دن جبکہ تانیہ ضیا سے ملنے گئی ہوئی تھی، میں نے امی سے کہا ایک بات امی آپ کو بتاتی ہوں، ان دنوں تانیہ ایک غلط قسم کے لڑکے سے ملنے لگی ہے، امی آپ جلدی سے اس کی شادی کر دیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات ہو جائے اور رسوائی ہو، وہ لڑکا لفنگا اور آوارہ سا ہے، تانیہ نے مجھے ایک بار اس سے ملوایا تھا، آپ اس کو بالکل بھی یہ بات مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو اس بات سے آگاہ کیا ہے، ورنہ وہ عمر بھر مجھ سے نفرت کرے گی۔ امی نے وعدہ کر لیا کہ وہ میرا ذکر تانیہ سے نہیں کریں گی، مگر وہ بیچاری اتنی خوفزدہ ہوئی کہ چھٹ پٹ اس کی بات منان سے پکی کر دی۔
اس کو تب بتایا جب آخری پرچہ ہو گیا۔ اب میں پھر سے ضیا سے ملنے لگی، جبکہ تانیہ پر گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی تھی۔ میں نے ضیا کو نہ بتایا کہ میں تانیہ نہیں ہوں، بلکہ میری بہن تانیہ ہے اور اس کی منان سے شادی طے ہو چکی ہے۔ وہ اب بھی یہی کہتا تھا کہ بتاؤ کب لاؤں اپنے والدین کو، اور میں جواب دیتی چند دن ٹھہر جاؤ، میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، والدین اس کے فرض سے سبکدوش ہو لیں تو پھر تم ان کو لانا۔ ادھر تانیہ رو رو کر کہتی تھی کہ میری بہن ثانیہ پلیز میری مدد کرو، ضیا سے کہو کہ جلدی سے اپنے والدین کو بھیجے رشتے کے لیے۔ میں نے پہلے اس کو جھوٹی تسلیاں دی، پھر بتایا کہ وہ تو بدل گیا ہے، اس نے صاف منع کر دیا ہے کہ اس کے والد نہیں مان رہے۔ بیچاری تانیہ مایوس ہو گئی، اس کو ضیا سے ملاقات کا موقع بھی نہ مل سکا کہ اس پر سخت پابندی میں نے ہی لگوا دی تھی۔ اللہ جانے میرے اندر کی خود غرض لڑکی نے ایسا کیوں کیا کہ بہن کا بھی احساس نہ کیا۔ آخری وقت تک ضیا کو نہ بتایا کہ میرے جیسی ہم شکل میری ایک اور بہن ہے اور وہی تانیہ ہے، میں ثانیہ ہوں۔ ضیا سے مایوس ہو کر اور مجھ جیسی بہن پر اعتبار کر کے تانیہ معصوم کسی اور کی ڈولی میں روتی دھوتی رخصت ہو گئی۔ رخصتی کے وقت اسے روتے دیکھ کر میرا دل بیٹھا جاتا تھا۔ بالآخر وہ کٹھن وقت گزر ہی گیا۔ اب میرا راستہ صاف تھا۔ تانیہ بیاہ کر بیرون ملک چلی گئی تھی۔ ادھر وہ گئی، ادھر میں نے ضیا سے کہا کہ رشتے کے لیے والدین کو بھیجو۔ اس کے والدین آئے، مجھے دیکھا، پسند کر لیا۔ میرے والدین ضیا سے ملے، اس میں کیا کمی تھی جو انکار کرتے؟ سو چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ تانیہ میری شادی میں شامل نہ ہو سکی کہ امریکہ سے جلد لوٹنا ممکن نہ تھا۔ شادی والے دن ضیا نے مجھ سے شکوہ کیا کہ تم نے مجھے کیوں اپنا نام غلط بتایا تھا، جبکہ تمہارا نام تانیہ نہیں ثانیہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے اپنی بہن کے نام سے تمہارے ساتھ رشتے کی شروعات کی تھی۔ اس وقت میں تمہیں اپنا اصل نام بتانے سے ڈرتی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں تانیہ کہہ کر اپنا آپ متعارف کرایا تھا۔ بعد میں اس لیے نہیں بتایا کہ تانیہ اور ثانیہ میں صرف تے اور سے ہی کا تو فرق ہے۔ اصل میں تانیہ میری بہن کا نام ہے، وہ تو شادی ہو کر امریکہ جا چکی ہے۔ امریکہ سے آنا ممکن نہیں تھا، اس لیے شادی میں شریک نہیں ہو سکی۔ میں نے شادی کے بعد بھی ضیا کو نہ بتایا کہ تانیہ اور میں ہم شکل تھیں۔ محبت اس سے تانیہ ہی کرتی تھی، اور یہ کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ قدرت نے بھی یہ موقع فراہم کر دیا کہ شادی کے وقت کچھ مجبوریوں کے تحت وہ امریکہ سے نہ آ سکی۔ میری شادی کی تصویریں امی نے تانیہ کو بھجوائیں تو اسے غش آ گیا، وہ بے حس ہو کر پلنگ پر گر گئی۔ بعد میں میرے بہنوئی منان نے فون کر کے امی کو بتایا کہ یہ تصویریں دیکھ رہی تھی، اچانک تانیہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ سن کر میں رو پڑی، مگر وہ مجھ سے زیادہ باہمت نکلی۔ میں نے اس کا سکھ چین چھینا تھا، مگر اس نے اف نہ کی، میرے لیے قربانی دے دی، راز کو راز ہی رکھا، کبھی ضیا پر ظاہر نہ کیا، اور نہ ہی کبھی پھر وہ امریکہ سے واپس آئی۔ آج وہ اپنے گھر میں خوش ہے، مگر میں بہن کی محبت کی شکست کا بوجھ زیادہ دنوں تک نہ اٹھا سکی اور سوچ سوچ کر بیمار پڑ گئی۔ آج میں کینسر کی مریضہ ہوں، میری روح تک اس سے شرمندہ رہے گی۔ نہ جانے اگلے جہان جب ہم ملیں گے تو میں کس طرح اس کا سامنا کر پاؤں گی۔ تانیہ تو صاحب اولاد ہے، لیکن میں اس نعمت سے بھی محروم ہوں۔ میری جھولی ممتا کی خوشیوں سے خالی ہے۔ سوچتی ہوں شاید قدرت کو اسی کا بھلا منظور تھا۔ یہ اس قدرت کا ہی انصاف ہے کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا پھل اسے ملتا ہے۔ جو دھوکہ دیتا ہے زندگی میں کبھی سکون سے نہیں رہتا۔ میں نے اپنی بہن سے دھوکے سے اس کی محبت چھینی تھی، لیکن زندگی نے مجھے بے اولادی اور کینسر کی صورت اس دھوکے کا بدلہ دیا۔ دعا ہے کہ مجھ جیسی خود غرض بہن اللہ کسی کو نہ دے۔